बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। आज ये हमारा इल्म नहव का छठा सबक है। पहले पुराने अस्बाक मुख्तसरन दोहरा लेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह जो सबक पढ़ना है वो आपके सामने बयान करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि इंसान के मुंह से हरूफ की सूरत में जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ की फिर दो किस्में, मुहम्मल मौजू। मुहम्मल बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं, मौजू बामाना लफ्ज़ को। मौजू की फिर आगे दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना बताएं, और मुरक्कब वो लफ्ज़ जो दो कलिमात या दो से ज़्यादा कलिमात से मिल के बनता है। मुफरद का दूसरा नाम जो है कलिमा है। कलिमा की फिर तीन किस्में है, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम की तारीफ़ भी आपको बताई थी, अलामात भी आपको बताई थी। उन अलामात और तारीफ़ को आपने याद करना है। फ़ेल की तारीफ़ और अलामात आपको बताई है, वो भी याद कर लीजिएगा। और हर्फ की तारीफ़ और अलामात आपको बता दी थी, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इजरा करने में हमें आसानी हो। फिर जब इसम हमारे पास आता है तो इसम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसम की 7 तकसीमात है। पहली तकसीम बेएतबार तादाद है, दूसरी बेएतबार जिन्स, तीसरी जो है बेएतबार तारीफ़ व तनकीर, और चौथी जो है बेएतबार एराब व बिना, और नंबर 5 बेएतबार अमल, और नंबर 6 बेएतबार असल, और नंबर 7 बेएतबार माना। तो हम पहली तकसीम जो है बेएतबार तादाद, इसको पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में बताया कि बेएतबार तादाद इसम की 3 किस्में बनती है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा, ठीक है। वाहिद जो एक पे दलालत करे, तस्निया जो दो पे दलालत करे, और जमा जो दो से ज़्यादा पे दलालत करे, यानी जो दो से ज़्यादा अल्फाज के ऊपर दलालत करे, माना पे दलालत करे। फिर जमा की आपको मैंने बताया दो तकसीमें हैं, एक बेएतबार लफ्ज़ है और एक बेएतबार माना है। जमा लफ्ज़ के एतबार से जमा की दो किस्में बनती है, सालिम और मुकस्सर। सालिम और मुकस्सर क्या है? सालिम और मुकस्सर। जमा सालिम, सालिम सलामत से है, सालिम रहना है, महफूज रहना। मुकस्सर कसर से है, तोड़ना, खराब करना। तो सालिम सलामत, यानी सालिम रहे, सलामत रहे। क्या सलामत रहे? महफूज रहे। वाहिद का सीगा, मुफरद का सीगा जो है, मुफरद का लफ्ज़ जो है उसमें सालिम रहे, उसको जमा सालिम कहते हैं। मुकस्सर तोड़ना, यानी वाहिद का जो सीगा है, मुफरद का जो सीगा है वो टूट जाए, उसकी तरतीब ख़राब हो जाए, उसे जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा सालिम की फिर आगे दो किस्में हैं, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। इसी तरह बेएतबार माना, माना के एतबार से भी जमा की दो किस्में, जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत किसे कहते हैं? जो 3 अफराद से लेके 10 अफराद पे दलालत करे। जमा कसरत जो 3 से लेके 10 से जायद अफराद पे दलालत करे। तो ये खुलासा था आज के सबक का, जो पहले अभी तक हमने पढ़ा है। अब इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। अब किताब से इसको हम क्या करेंगे, तफसील से हमने इसको पढ़ना है। तो आप मुतवज्जे रहें सबक की तरफ। और आज इसकी हमने प्रैक्टिस भी करनी है। वाहिद, तस्निया, जमा, इसकी हमने क्या करनी है? प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, ये वाहिद के बारे में बताया जो एक फ़र्द पे दलालत करे, जैसे मुस्लिम, एक मुसलमान, ठीक है। तस्निया वो इसम है जो दो पर दलालत करे, जैसे मुस्लिमानी और या मुस्लिमैन, दो मुसलमान। अब ये जो है तस्निया कैसे बनाया जाता है? वाहिद तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, और तस्निया कैसे बनाया जाता है? तस्निया इसको कैसे बनाया जाता है, इसको हमने समझना है। तस्निया बनाने का तरीका, कि किसी मुफरद लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और नून मकसूर लगा देना है। किसी मुफरद लफ्ज़ के आखिर में क्या करना है? अलिफ और नून मकसूर लगाना है। या ये एक तरीका है, या साकिन माक़बल मफ़तूह और आखिर में नून मकसूर लगा देंगे, जैसे किताबुन से किताबानी। यहाँ पे किताब के आखिर में अलिफ लगा दिया, ये अलिफ लगा दिया, ठीक है।
اور اس کے آخر میں پھر نون مکسور لگا دیا کتابانی. اسی طرح کتابن کے آخر میں یا ساکن لگا دیا، یا ساکن، اور اس سے پہلے زبر ہے کتابئی، آخر میں نون کیا ہے؟ مکسور ہے کتابینی. قلمن سے قلمانی اور قلمینی. یہ اس کی مثالی ذرا حل کر لیتے ہیں. اس کی مثالیں جو ہے تثنیہ بنانے کے حوالے سے دیکھیں. یہ کتابن ہے، یہ کتابانی بنا. کیا لفظ بنا؟ کتابانی. کتابانی، دو کتاب. اسی طرح کتابینی، کتابینی، کتابانی، کتابانی. یہ اوپر میں نے ایک لفظ لکھا ہے حالت رفع، اور اسی طرح حالت نصب و جر. یہ صرف نام یہاں پہ یاد رکھنے ہیں، آگے جب ہم اسباق پڑھیں گے اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے. کتابانی. ولدن، اس کا ہم نے کیا بنانا ہے؟ تثنیہ بنانا ہے، تو آخر میں الف اور نون مکسور لگا دیں گے ولدانی. یا آخر میں یا ساکن ما قبل مفتوح. یا ساکن ما قبل مفتوح سے مراد یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اور آخر میں نون مکسور لگا دی. ولدینی. بابن کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا دیا بابانی. یا ساکن ما قبل مفتوح اور کسرہ لگا دیا نون مکسور بابینی. جدارن سے جدارانی، جدارینی. صالحن سے صالحانی اور صالحینی. صالحن سے صالحانی اور صالحینی. بنتن سے بنتانی، بنتانی اور بنتینی. کرسیون سے کرسیانی، کرسیانی اور کرسیینی، کرسیینی. ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا. تثنیہ بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ ذرا مجھے کنفرم کر دیں ایک مرتبہ پھر. بعض طالبات کو مشکل لگ رہا تھا، ذرا مجھے کنفرم کر دیں تثنیہ بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ چلیے الحمدللہ. اب بھولنا نہیں ہے آپ نے، تثنیہ بنانے کا یہ جو طریقہ ہے یہ بھولنا نہیں ہے. جہاں پہ بھی الف نون آ جائے یا اور نون آ جائے اور یا سے پہلے فتحہ ہو، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتانا یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ ہے. یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. پریشان نہیں ہونا کہ میں کیسے پہچانوں کہ یہ تثنیہ کیسے ہوگا. یہ پہچان آپ کو میں نے بتا دی. پہچان کیا کر دی؟ آپ کو بتا دی. یہ تو تثنیہ کی پہچان بتا دی، بنانے کا طریقہ بتا دیا. پھر آگے جمع کے بارے میں بتایا کہ وہ اسم ہے جو دو سے زائد افراد پہ دلالت کری، جیسے مسلمون اور رجال. مسلمون اور رجال. جمع کی پھر دو قسم ہے لفظوں کے اعتبار سے، جمع مکسر اور جمع سالم. جمع مکسر اور جمع سالم. جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ حروف یا حرکات کے اعتبار سے سلامت نہ رہے، جیسے اسدن سے اسدن، کتابن سے کتبن، قلمن سے اقلامن. اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہے گا تو آپ نے جمع مکسر بتا دینا کہ یہ جمع مکسر ہے. واحد کا صیغہ سلامت رہے گا تو آپ بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ جمع سالم ہے. جیسے مسلمن سے مسلمون، مسلمتن سے مسلماتن. پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جمع سالم کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم کی علامت کیا ہے؟ وہ جمع ہے جو مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم، یعنی واو ہو ما قبل مضموم اس سے پہلے پیش ہو اور آخر میں نون مفتوح ہو. جیسے اونا، اونا. مسلمون، مسلمون. ٹھیک ہے، یا ساکن ما قبل مکسور ہو، یا ساکن ہو جیسے مسلمین میں یا ساکن ہے، ما قبل مکسور اس سے پہلے کسرہ ہو، میم کے نیچے زیر ہے اور آخر میں نون مفتوح ہو. مسلمین، مسلمین. اب اس کی مثالیں ذرا ہم حل کر لیتے ہیں. جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمین، اور مؤمنون سے مؤمنون، مؤمنون. یہ واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے اور آخر میں نون مفتوح. مؤمنون، مؤمنین. یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے اور آخر میں نون مفتوح ہے. فاسقن سے فاسقون، فاسقین. صادقن سے صادقون اور صادقین.
راجعن سے راجعون اور راجعین، ظالمن سے ظالمون اور ظالمین ظالمین، عابدن سے عابدون اور عابدین عابدین۔ یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ، جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ۔ اب جمع مؤنث سالم کی طرف آتے ہیں، جمع مؤنث سالم کی طرف آئیں گے۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ آخر میں الف تا لگا دیں تو جمع مؤنث سالم بن جائے گا۔ جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، قانتتن سے قانتاتن، صادقتن سے صادقاتن، کافرتن سے کافراتن، صاحبتن سے صاحباتن، ٹھیک ہے؟ سالمتن سے سالماتن۔ یہ جمع مؤنث سالم کی علامت آپ کو بتا دی۔ امید کرتا ہوں یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے پھر معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت اور جمع کثرت، ان کو آپ نے سمجھنا ہے آج، ٹھیک ہے؟ جمع قلت کی تعریف کیا بتا دی؟ وہ جمع ہے جو 3 سے لے کے 10 افراد کو شامل ہو، 3 سے لے کے 10 افراد کو شامل ہو، جیسے اقوال، اقوال۔ اچھا یہاں پہ ایک اہم بات سمجھنے کی، یہ جو ہم نے جمع قلت اور جمع کثرت آپ کو بتا رہی ہیں، یہ جمع سالم میں آئے گا یا جمع مکسر میں آئے گا؟ یاد رکھنا یہ جمع سالم میں نہیں آئے گا، یہ جمع مکسر کی قسم ہے۔ جمع قلت اور جمع کثرت جو ہے یہ بھی مکسر ہی کی قسموں میں سے ہوں گے، جمع مکسر، کیونکہ ان میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو معنی کے اعتبار سے یہ قسمیں کی گئی ہے کہ جمع قلت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کے 10 افراد کو شامل ہو، جیسے اقوال، اور جمع کثرت جو 3 سے لے کے زیادہ سے زیادہ 10 افراد سے زیادہ پہ مشتمل ہو۔ تو یہ دونوں حقیقت میں جمع مکسر ہی کی قسم ہے۔ اب جمع قلت کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ جمع قلت کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ انتہائی آسان طریقہ، 4 اوزان ہے، 4 مشہور اوزان ہے۔ جو بھی اس لفظ اس وزن پہ ہوگا آپ نے بتا دینا کہ بھئی یہ تو جمع کیا ہے؟ جمع قلت ہے۔ افعل، پہلا وزن کیا ہے؟ افعل۔ اعین، اعین، حمزہ کے مقابلے میں، یہ عین جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں اف، اور یا جو ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں اعیو، افعو، نون جو ہے لام کے مقابلے میں افعل اعین، اعین عین کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ عین مفرد ہے، اعین جمع ہے، آنکھ کو بولتے ہیں۔ افعال، اقوال، اقوال جمع ہے، قول واحد ہے، بات کو بولتے ہیں۔ افعلۃ، اجنحۃ، اجنحۃ، جناح، پرندے کا پر، پرندے کے پر کو کیا بولتے ہیں؟ جناح بولتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فعلتن، فعلتن، یہ فتیتن، فتن کی جمع ہے، فتن نوجوان کو بولتے ہیں، فتن کس کو بولتے ہیں؟ نوجوان کو بولتے ہیں۔ فعلتن جو ہے نسوتن، عورتوں کو بولتے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ تو یہ جمع قلت کے 4 اوزان ہے۔ اس وزن پہ کوئی بھی لفظ آئے گا تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جمع قلت ہے۔ افعل، افعال، افعلتن اور فعلتن، ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ 4 اوزان آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اب جمع کثرت جو ہے یہ تعریف تو آپ کو بتا دی۔ یہ جمع کثرت جو ہے اس کے کچھ اوزان ہے، تقریباً 17 مشہور اوزان ہے۔ جمع کثرت کی 17 مشہور اوزان ہے، ان کو کوشش کریں کہ آپ زبانی یاد کر لیں، 2-3 دن لگا کے ان کو زبانی ازبر یاد کر لیں۔ آپ انہیں ایک مرتبہ یاد کرنا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ کو کیا رہیں گے؟
یاد رہیں گے. ایک مرتبہ آپ محنت کریں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گے. یاد کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت آسان ہوگا. ٹھیک ہے. جی, یہ 17 اوزان میں سے دیکھیں, یہ پہلے 3 اوزان جو ہے, پہلے ان 3 کو سمجھنا ہے. فعلن, فعلن عین ساکن ہے. فعلن یہ کیا ہے؟ عین ساکن ہے. فعلن عین کیا ہے؟ مضموم ہے. فعلن عین مفتوح ہے. دیکھیں فا جو ہے مضموم ہے, عین تبدیل ہو رہا ہے. پہلے میں ساکن ہے فعلن, دوسرے میں مضموم ہے فعلن, اور تیسرے میں مفتوح ہے فعلن. فعلن 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 اور فعلن. فعلن جیسے حمرن, یہ ایک مثال ہے, ٹھیک ہے اس کی. حمرن یہ احمر واحد ہے, حمر اس کی جمع ہے, سرخ کو بولتے ہیں. فعلن رسولن یہ جمع ہے, رسول کی جمع ہے. فعلن غرفن, غرفن اس کی مثال ہے, غرفتن کی جمع ہے. تیسرا لفظ ہے پھر فعلن, فا کی نیچے زیر آ گیا, فعلن فعلن. فرقن فرقتن کی جمع ہے, ٹھیک ہے. آگے فعلتن, فعلتن فا کے اوپر پیش اور آخر میں گول تھا. فعلتن ہمزتن فعلتن فعلتن فا کے اوپر زبر طلبتن, پھر فا کے نیچے زیر فعلتن قردتن. تو گویا کہ فعلتن فعلتن فعلتن, یہ بھی 3 الفاظ ہو گئے. فعلتن فعلتن اور فعلتن. تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 3 اور 3 6 اور 1 7, یہ 7 ہو گئے. آگے فعلن رکعن, فعلن رکعن. پھر آگے فعالن خدامن. یہ آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا, ان الفاظ کو ہم نے یاد کرنا ہے, 2-3 دن لگا کے ان کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر صحیح طریقے سے یاد نہ بھی ہوئے تب بھی اتنا فرق نہیں پڑتا, یاد ہوں گے بہتر ہے. اگر یاد نہ بھی ہوئے تب بھی انشاءاللہ ہمیں عربی گرامر آ جائے گی. اگر یہ ہمیں یاد نہ بھی ہوئے تب بھی عربی گرامر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. یاد کر لیں گے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. فعلتن قردتن, پھر آگے فعل رکعن, فعال خدام, فعال رجال, فعول نجوم, فعلان رهبان, فعلان غلمان, فعلاء شركاء, افعلاء انبیاء, فعلا مرضى. تو یہ تقریباً 16 کے قریب مشہور اوزان ہے جمع کثرت کے. تو بہرحال خلاصہ ہمارا یہ نکلتا ہے کہ جمع قلت ہو یا جمع کثرت ہو, یہ جمع مکسر کی قسم ہے. جمع مکسر کی تعریف ہم نے پڑھی تھی, جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے. تو ان میں آپ دیکھتے ہیں واحد کا صیغہ کسی میں بھی سلامت نہیں رہتا. ان تمام اوزان میں کسی میں بھی واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہی کی قسم ہے. یہ جو قسمیں بتا رہے ہیں کہ یہ 17 اوزان ہے, یہ معنی کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. کہ یہ مرزا جو ہے یہ 3 کے لیے بھی بولا جائے گا اور 50 افراد کے لیے بھی بولا جائے گا. آگے ایک نئی قسم جو ہے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, جمع منتہی الجموع. یہ آپ نے سمجھنا ہے, جمع منتہی الجموع. جمع منتہی الجموع کہتے کسے ہے؟ اس سے مراد وہ جمع ہے جس کے بعد کوئی جمع مکسر نہ بن سکے, یعنی اس جمع کے بعد مزید کوئی جمع نہیں بن سکتی. یہ آخری جمع ہوگی, اس پہ جمع کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. جیسے کلب واحد لفظ ہے, کلب کیا ہے؟ یہ واحد ہے, کتے کو بولتے ہیں. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اکلبن. اس کی جمع اکلبن. اور اکلبن کی بھی پھر ایک اور جمع آتی ہے اکالیبو. اس کی ایک اور کیا جمع آتی ہے؟ اکالیبو. اکالیبو. اکلبن کی جمع کیا آئے گی؟ اکالیبو. تو یہ منتہی الجموع ہے. اب مزید اس کا
اس کی جمع نہیں آ سکتی، مزید اس کی کیا ہے، جمع نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کے بعد کوئی جمع مکسر نہ بن سکے، جیسے کلبن سی اکلبن، اور پھر اکلبن سے اکالب، بس۔ اب یہ جمع منتہی الجموع کے 3 اوزان ہے۔ جمع منتہی الجموع کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے؟ اس کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کے پہچاننے کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں تو پہلا مکسور ہوگا، یعنی جمع کا جو الف ہے اس کے بعد جو ہے 2 حرف آئیں گے تو ان میں سے پہلا مکسور ہوگا، جیسے مفاعل۔ مفاعل میں یہ الف جو ہے یہ اس کو الف جمع کہتے ہیں۔ اس کے بعد کتنے حرف ہے؟ 2 حرف ہے، عین اور لام ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ الف جمع کے بعد اگر 2 حرف ہو تو پہلا مکسور ہونا چاہیے، جیسے مفاعل۔ اسی طرح دوسرا اصول، الف جمع کے بعد 1 مشدد حرف ہو، جیسے دواب، دواب، ٹھیک ہے، الف ہے اور اس کے بعد با مشدد ہے۔ اصل میں یہ بھی دوابیبو تھا، دوابیبو، مفاعل، پھر ان دونوں کو ملا لیا تو دواب ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ صرف میں پڑھیں گے آگے۔ اور الف جمع کے بعد 3 حرف ہو تو درمیان والا ساکن ہوگا، جیسے مفاعیل۔ یہاں پہ الف جمع الف ہے، الف جمع یہ موجود ہے، اس کے بعد 3 حرف ہے، عین، یا اور لام، عین، یا اور لام، تو درمیان والا حرف ان میں کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کے بعد مزید کوئی جمع مکسر نہ بن سکی، اور اس کے 3 اوزان ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو تو پہلا مکسور، جیسے مفاعل، الف جمع کے بعد 1 حرف مشدد ہو، جیسے دواب، الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں تو درمیان والا ساکن ہو۔ یہ کچھ مثالیں آپ کو دی مفاعل کی، جیسے مساجد، نواحق۔ مفاعل کی 2 مثالیں دی، جیسے مفاتیح، مصابیح، مفاتیح اور مصابیح، ٹھیک ہے۔ یہ منتہی الجموع ہو گیا۔ ایک اور لفظ یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے، اسم جمع۔ یہ کیا ہے؟ اسم جمع، ٹھیک ہے۔ ایک تو منتہی الجموع ہم نے سیکھ لیا، ایک ہے اسم جمع۔ اس سے مراد وہ مفرد الفاظ ہے جن میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ ہوتے کیا ہے؟ مفرد ہوتے ہیں، لیکن معنی کس کا دیتے ہیں؟ جمع کا معنی۔ جیسے قوم، قوم جو ہے یہ ایک مفرد لفظ ہے، لیکن قوم میں ہزاروں افراد آتے ہیں۔ رہتن یہ مفرد لفظ ہے، لیکن رہت یہ بھی قوم کے معنی میں، اس میں بھی 1000 افراد آتے ہیں۔ فوجن ایک مفرد لفظ ہے، لیکن اس میں کئی 1000 افراد آتے ہیں۔ الناس یا انسان یہ مفرد لفظ ہے، لیکن اس میں ہزاروں افراد آتے ہیں، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع۔ ایک منتہی الجموع ہو گیا، اس میں جمع ہو گیا، اور ایک جمع ہو گیا، تو ان میں فرق ہم نے کرنا ہے۔ ان میں کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے۔ یہ آخری لفظ بھی ہم پڑھ لیں پھر اس کے بعد بند کرتے ہیں سبق۔ جمع من غیر لفظہ، جمع من غیر لفظہ وہ جمع جس کے الفاظ مفرد کے لفظوں کے علاوہ ہو۔ مفرد کا کوئی لفظ ہو اور اس کی جمع کوئی ہو، جیسے نساء، نساء جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہوتا ہے؟ امرأۃ، مفرد امرأۃ۔ اب امرأۃ کوئی اور لفظ ہے، نساء دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اولو یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ ذو کی۔ ذو مفرد ہے، کوئی لفظ ہے، اور اولو یہ دوسرا لفظ ہے، مختلف ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، جو نیا ہم نے سیکھا ہے، ایک تو جمع منتہی الجموع ہے کہ وہ جمع جس کی مزید کوئی جمع نہ آئے، اور اس کے پھر 3 اوزان آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں جمع میں نے آپ کو بتا دیا کہ الفاظ تو مفرد ہی ہو لیکن معنی اس کے کیا پائے جائیں؟ جمع اس کے معنی پائے جائیں۔ اور پھر جمع من غیر لفظہ کہ وہ جمع ہے جس کے الفاظ مفرد کے لفظوں کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے، اور پریکٹس کے لیے کچھ مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا
اس میں آپ نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پریکٹس کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے. جمع کثرت کی تعریف آپ لوگوں کو بتا دی کہ معنی کے اعتبار سے دوسری قسم ہے، اور 3 افراد سے لے کے 10 سے زائد افراد پہ اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مشکل الفاظ دیکھ کے پریشان نہ ہوا کریں.